अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, आपको नावल कैसे लगा? आप कमेंट्स में आप लोग बताते नहीं हैं आपको कैसा नावल चाहिए और मैं आपके लिए कैसे आगे से नावल लेके आऊँ। कोशिश करती हूँ कि आपके लिए न्यू से न्यू नावल लेके आऊँ जो कि आपको यूट्यूब पर ना मिले और अच्छे से अच्छा नावल हो। चलिए आइए चलते हैं नावल की तरफ, जिसकी किस्त नंबर 4। नावल का नाम है रगे जहाँ हैं वो। इस वार्डन को काबू करके उसने किसी ना किसी को बता दिया हो। वो गुस्से से बोला, नहीं बॉस, मैंने काफ़ी गलवाया, मार भी लगाई, मगर वो कुछ नहीं जानती। शरियार की बात वो चंद लम्हों के लिए खामोश पड़ा। फिर इस लड़की से पता कर क्या नाम है। हाँ, निम्रा, ये इसी की कोई चाल है। उसे याद आया कि उससे मुलाकात के दौरान वो अलग से कोबरा के साथ बिजनेस की बात करके गई थी। इस वक्त तो उसने उसे टाल दिया था, मगर अब उसका शक सीधा उसकी जानब गया था। क्या पता वो ब्लैकमेल करके हमेशा उससे पैसे बटोरे। उसने गुस्से से जबड़े भींचे। मेरा नहीं ख्याल बॉस कि वैसा करेगी। शहरियार मैंने मनाया, तुम मेरे से ज़्यादा इन चीज़ों को जानते हो। गाली अगर इतनी ही उसके मामले में नरम पड़ रही है ना, तो किसी दिन वो तुम्हें गोली मार कर चलती बनेगी। इन औरतों पर कभी इतबार नहीं करना चाहिए, हज़ारों रुपये होते हैं इनके। बहरहाल अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर मुझे अपने तरीके से उसे बुलवाना पड़ेगा, कोबरा ने सफाकी से कहा। मैं पता करता हूँ, वो जल्दी से बोला। बस ठीक है, कुछ देर में मुझे फ़ोन करके बताओ कि उसने क्या कहा। मुंह से बात ना समझे तो फिर हाथों का इस्तेमाल करने में मत झिझकना। अगर कुछ मालूम ना हुआ तो तुम्हारी खाल में खींच लूँगा, कोबरा ने उसे धमकी दी। नहीं बॉस, मैं पता करता हूँ, वो कोबरा की धमकी पर मुश्किल अपनी आवाज़ की घबराहट को काबू करते हुए बोला। ओके कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। कैसी हैं आप आंटी? 3-4 दिन की गैर हाजिरी के बाद आज फ़तीना यूनिवर्सिटी आई थी। मजनी के लहजे में फ़िक्र थी। अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफ़ी बेहतर है, उसने जमाई रोक कर कहा। वो दोनों इस वक्त वासिया की क्लास के लिए बैठी हुई थी। इतनी जमाइयाँ क्यों ले रही हो, रात में सोई नहीं थी क्या? मजी ने फिर से उसे जमाई रोकते देखकर कहा। हाँ यार, बस अब वो क्या बताती कि रात में क्या क्या कारनामे करके आई थी। अभी दिल में सोचा ही था कि दरवाजे से अंदर आते दरियाब को देखकर रात की उसकी कुछ उनकी ही बातें फिर से याद आई। निम्रा भी आई हुई थी। दरियाब क्लास में आकर उसी के साथ बैठा। फ़तीना का ध्यान न चाहते हुए भी इन्हीं की जानब था। जब तक पता नहीं था कि वो दरियाब है, फ़तीना उसे आम लड़कों की तरह ही ट्रीट करती थी। मगर अब तो न सिर्फ ये मालूम था कि वही दरियाब है, बल्कि उससे एक अहम रिश्ता भी जुड़ चुका था। अपनी सब नाराज़गी के बावजूद वो दिल उसकी तरफ हमकता ज़रूर था, जिसे वो डांट डपट कर चुप करवा देती थी। लेने के साथ ही वो निम्रा के साथ गायब हो चुका था। वो जानती भी थी कि वो उसे सिर्फ इस केस की वजह से डील कर रहा है। उसके बावजूद इन दोनों का यूँ इकट्ठे होना उसे एक आंख नहीं बार रहा था। यार, मैंने तुम्हें साशा और ताहा के बारे में बताया था ना? फ़ातिना ने अपना ध्यान बटाने के लिए मजनी को मुखातिब किया। दोनों इस वक्त कैफ़े के करीब थी, जहाँ से थोड़ी ही फासले पर दरियाब और निम्रा बेंच पर इकट्ठे बैठे नजर आ रहे थे। हाँ क्यों, क्या हुआ? मजनी को अच्छी तरह आजमाने के बाद कि वो फ़तीना के राज को ही राज रखेगी, फ़तीना ने उससे थोड़ी देर बहुत अपनी ज़ाती बातें बतानी शुरू कर दी थी। साशा और ताहा के बारे में भी वो मजनी को बता चुकी थी, मगर अपने दरियाब के बारे में अभी तक उसे नहीं बताया था। इन दोनों के इसी हफ्ते के आखिर में शादी होने वाली है। उसकी बात में मजनी को खुशगवार हैरत हुई। वाकई मैं तो वाकई में ये तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे बुलाओगी शादी में? मजनी ने खुशगवार हैरत का मुजाहरा करते हुए आखिर में हंसत से पूछा। अभी डिसाइडेड तो होने दो। वैसे भी तुम्हें किसी खास बंदे से मिलाना है। फ़तीना के अंदाज में इस पुरस्कारियत थी। किससे? वो कुछ परेशान हुई। अब तो उसका हर अंदाज मजनी को खौफजदा करता तो कब क्या कर जाए। ओफो, एक तो तुम डरपोक इस कदर हो, मैंने कौन सा तुम्हें ड्रैकुला से मिलवा देना है? हद। हम मजनी मेरी दोस्त होकर भी इतनी डरपोक हो ना। फ़तीना ने अफसोस से सर हिलाया। तो क्या करूं, तुम इतनी अनप्रेडिकेनेबल हो गई हो कि अब डर ही लगता है, उसने रूहान सी नेजे में कहा। मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रही हूँ, तुम लानत मेरी सोच पे। फ़तीना उसके अंदाज पर सचमुच बुरा मान गई। अच्छा ना यार, चलो कुछ खा लें। मजनी ने बात पलटना चाहिए। अभी डिसाइड तो होने दो। वैसे भी तुम्हें किसी खास बंदे से मिलवाना है। फ़तीना के अंदाज में पुरस्कारियत थी। किससे?
وہ کچھ پریشان ہے، اب تو اس کا ہر انداز مزنی کو خوفزدہ کرتا تھا۔ کب کیا کر جائے؟ افو، ایک تو تم ڈرپوک کس قدر ہو، میں نے تو کون سا تمہیں ڈریکولا سے منوا دینا ہے؟ حد تم مزنی، میری دوست ہو کر بھی اتنی ڈرپوک ہو۔ فتینہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو کیا کروں، تم اتنی ان پرڈکٹیبل ہو گئی ہو کہ اب ڈر ہی لگتا ہے، اس نے روحانسی لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لیے کیا سوچ رہی ہوں تمہیں، اور تم لعنت میری سوچ پر۔ فتینہ اس کے انداز پر سچ مچ برا مان گئی۔ اچھا نا یار، چلو کچھ کھا پی لیں۔ مزنی نے بات پلٹنا چاہی۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں۔ نہ جانے اس کی چھٹی حصے اسے کیوں بار بار کہہ رہی تھی کہ دریافت کسی اور ہی چکر میں آج نمرہ کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ مزنی کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ گئے، مگر نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ مزنی نے ایک لاپرواہ طبیعت کے باعث فتینہ کی حرکتوں پر غور نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی۔ فتینہ، جو ہمیشہ سے ایک کام میں کئی کام کرنے کی عادی تھی، اس وقت بھی بڑے مزے سے مزنی کی باتوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ دریافت اور نمرہ پر بھی نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور دماغ میں اگلا لایا عمل بھی تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نمرہ موبائل پر باتیں کرتے ہوئے نظر آئی، اور پھر اجرت میں ایک سمت چل پڑی۔ دریافت بھی تھوڑی دیر بعد تیزی سے ایک جانب جاتا دکھائی دیا۔ فتینہ نے جلدی سے موبائل بیگ سے نکال کر ایسے پڑھا جیسے کسی کا میسج آیا ہو، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مزنی، یار، ساشا کا میسج ہے مجھے ذرا ایمرجنسی میں نکلنا ہے۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ آج طاہا کی امی آ رہی ہیں، تو بس اسی لیے جلدی جانا ہے۔ تیزی سے مزنی کو بتاتی وہ بھی کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں، تم جاؤ، اسے خدا حافظ کہتی وہ اسی سمت بڑھی جس جانب دریافت گیا تھا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے جو ہی وہ ڈپارٹمنٹ کے پچھلی جانب آئی، دریافت اپنی گاڑی ریورس کرتا ہوا تیزی سے پارکنگ سے نکل رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگی۔ جو ہی اس نے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالی، فتینہ گاڑی کے سامنے کھڑی ہو کر اسے روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اگر وہ بروقت بریک نہ لگاتا، یقیناً گاڑی فتینہ کو لگتی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ! جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، دریافت غصے سے اسے گھورتے بولا۔ یہ بے وقوفی نہیں، عقل مندی ہے۔ اکیلے تو میں اب آپ کو کسی مشن پر جانے نہیں دوں گی۔ یہ وہ بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر ایسے بولی جیسے وہ آفس ٹور پر نکلا ہو۔ یہ یقیناً آپ اسی پیپر کے بل بوتے پر کہہ رہے ہیں جسے آپ نے کوئی اہمیت نہیں دینی تھی نا؟ دریافت نے طنز کیا۔ جی نہیں، بلکہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر جس کی وجہ سے یہ مشن شروع ہوا تھا۔ ایسے ہی تو آپ کو سارا کریڈٹ لینے نہیں دوں گی۔ میں اگر شہریار اور نمرہ کو ہائی لائٹ نہ کرتی تو آپ ابھی تک یونی میں بیٹھے ٹامک ٹوئیاں لے رہے ہوتے۔ اس نے دریافت کی غلط فہمی دور کی۔ یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک چھوٹی سی ایجنٹ ہیں، دریافت نہیں بن سکی۔ دریافت نے اسی کے الفاظ اسی کو لٹائے۔ مجھے اب دریافت بن کر کرنا بھی کچھ نہیں، اس نے نہ جانے کس روح میں کہہ دیا۔ دریافت چونکا۔ اچھا، وہ کیوں؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ خواہ مخواہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یکدم وہ واپس اپنے خول میں سمٹی۔ آپ یقیناً نمرہ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولی۔ یقیناً، کوئی ماسک ہے آپ کے پاس؟ اب جب وہ آپ کے سامنے شامل ہو ہی گئی تھی، اس کے ساتھ شامل ہو ہی گئی تھی، تو اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض تھا۔ ہاں ہے۔ ارے یاد آیا، آپ تو گاڑی بھی کوئی اور لے کر آئے ہیں۔ یہ آپ کی گاڑی تو نہیں؟ فتینہ نے تیزی سے پیچھے پڑا بیگ کھنگالا۔ یقیناً کوئی ماسک ہے آپ کے پاس۔ اب جب وہ اس کے ساتھ شامل ہو ہی گئی تھی، تو اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض تھا۔ ہاں ہے۔ ارے یاد آیا، آپ تو گاڑی بھی کوئی اور لے کر آئے ہیں۔ یہ آپ کی گاڑی تو نہیں؟ فتینہ نے تیزی سے پیچھے پڑا بیگ کھنگالا۔ دریافت نے ہوں کہہ کر گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ایک ماسک نکالتے ہوئے پہنا۔ فتینہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں کی شکلوں پر ایسے ماسک چڑھ چکے تھے جس سے ان کو پہچاننا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ شہریار نے اسے بلایا ہے نا؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اب نمرہ سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ فتینہ نے فخری انداز اپناتے ہوئے اپنی دور اندیشی بیان کی۔ کوئی تیر نہیں مارا آپ نے، میں اور سر آلریڈی اس پہلو کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ دریافت نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ آپ تو ویسے بھی دوسروں کے ٹیلنٹ سے جلتے ہیں۔ وہ کہاں چپ کرنے والوں میں سے تھی۔ دریافت نے اسے گھورا۔ ذرا جو اسے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا احساس ہوتا۔ گاڑی سے اترو، غصے سے بولا۔ ایکسکیوز می، سوچیے گا بھی مت، ایک منٹ کی دیر نہیں لگاؤں گی آپ کا ماسک اتارنے میں۔ اس کی دھمکی پر دریافت کی بوئیں تنی۔ کچھ زیادہ ہی ہلکا لے رہی ہیں مجھے، اس نے دل میں سوچا۔ وقت کی نزاکت کا احساس کر کے وہ فی الوقت کے لیے خاموش ہو گیا۔ جو ہی ان کی گاڑی مین لائبریری کی پارکنگ کے قریب آئی، انہوں نے نمرہ کو شہریار کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ یہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ فتینہ نے اپنی سوچ کے الفاظ دیے۔ پوچھ گچھ کے لیے۔ دریافت کی بات پر الجھی۔ کیا مطلب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نمرہ کو شہریار کی کال آئی تھی اور اس نے اسلحہ اور منشیات کے خود برد ہونے کی اطلاع دی تھی۔
ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ضروری ملنا ہے۔ وارڈن سے تشدد کے بعد بھی کچھ گھلوانے کے باوجود انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس نے مخبری تو نہیں کی، لہٰذا اب مجھے یقین ہے کہ وہ نمرا سے پوچھ گچھ کریں گے، اور یہ سب حالات ہمارے ذہن میں پہلے سے تھے۔ تشدد کا آپ کو کیسے پتہ؟ فطینہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیمروں کو چیک کرنے کے لیے تو وہ ساشا کو بٹھا کر آئی تھی اور اسے ہدایت دے کر آئی تھی کہ جو کچھ ہوا ہے اسے ریکارڈ کر لے۔ آپ جو رات کو کارنامہ کر کے آئی ہیں، اس سے ایک تو یہ ساشا بہت بڑی مخبر ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ عباس ثانی شہریار کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، مگر اس طریقے سے کہ اسے تنگ نہ کرے، اس سے اسے شک نہ پڑے۔ اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوا ان کیمروں کا؟ اس نے اپنے کام کی تعریف سننی چاہیے، کوئی خاص نہیں۔ وہ دریا بھی کیا جو اسے نہ چڑھائے؟ کیا مطلب؟ اتنی محنت کر کے اپنی جان پر کھیل کر اتنا بڑا رسک لیا، اور آپ خود تو وہاں بیٹھے چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھے۔ وہ اس کی توقع کے مطابق خاصا تلملائی۔ تھوڑا سا فائدہ ہوا؟ اس نے جان بوجھ کے اسے اور بھی ستایا۔ فطینہ خاموش رہی۔ جو پولیس کے بندے انوالو تھے ان سب کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور وسیع اور حذیفہ انہیں انڈر گراؤنڈ کرنے کی مہم پر گئے ہوئے ہیں۔ دریاب نے تفصیل بتائی۔ نہیں، یہ کریڈٹ بھی خود لے لے۔ وہ غصے میں بری بیٹھی تھی۔ اتنا جلتی ہے؟ تبھی رنگ سانولا ہے۔ دریاب نے اس کے سامنے رنگ پر چوٹ کی۔ آپ جو آٹے کا ملبہ ہیں، آپ جیسوں کو کیا پتا سانولے رنگ میں کس قدر کشش ہوتی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ دریاب اس کے اترانے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ شہریار کی گاڑی ایک گنجان آباد علاقے کی جانب مڑی، جہاں پر بہت سے گھر زیر تعمیر تھے۔ ان میں سے ایک گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی جس کا صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ دریاب نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی۔ یہ جو گھر بن رہا ہے، ہم ابھی یہاں پر جائیں گے اور اس کی بیک سے اس والے گھر کی بیک سائڈ پر جائیں گے۔ اپنا بیگ اٹھائیں، کہتے ساتھ ہی وہ نکل کر متوازن چال چلتا فطینہ کے قریب آیا جو گاڑی سے نکل رہی تھی۔ اس وقت اس علاقے میں کسی گھر میں مزدور کام میں مصروف تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے اس غیر تعمیر گھر میں گئے۔ وہاں سے اس کی بیک سائڈ سے نکل کر دبے قدموں بھاگتے ہوئے اس گھر کی جانب آئے جہاں شہریار نمرا کو لے کر گیا تھا۔ پچھلے حصے سے گھوم کر وہ دائیں طرف بنی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے آگئے بڑھے تو ایک کمرے میں وہ دونوں کھڑے نظر آئے۔ جی ہاں، اب تو آپ کی ہی ہیں، انہوں نے بھی ساشا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بیٹی ہے میری، انہوں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے کہا۔ دل بے اختیار خون کے آنسو ماں باپ کے لیے رویا جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے، اور اپنے چاند سے ٹکڑے کی اس قدر نہ قدری کی۔ مشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ دیا۔ ساشا کو لگا اس نے ماں کے لمس کو چھو لیا۔ بے اختیار آنسو بہے۔ ارے میرا بچہ، پریشان کیوں ہو؟ ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے انہوں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ ریان نے اسے اس جذباتی ماحول سے نکالنے کے لیے جھٹ سلام کیا، اور پھر ایسا باتوں میں لگایا کہ وہ کچھ دیر کی سب کیفیت بھول گئی۔ چائے پیتے انہیں سروے کرتے اسے ایسا محسوس ہوا وہ انجانے کب سے ان سب کو جانتی ہے۔ تہا نے کتنا صحیح کہا تھا، ایک مرد تب ہی عورت کی قدر کر سکتا ہے جب ایک عورت اسے اس کی عزت کا سبق سکھائے، اور وہ عورت سوائے اس کی ماں کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج اگر ہم اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں گے کہ گلی میں گزرتی، کالج میں پڑھتی، کام کے لیے دھکے کھاتی ہر ایک عورت کی اس نے عزت کرنی ہے، تو معاشرے سے عورت کی بے حرمتی کے سب قصے ختم ہو جائیں۔ دن رات اس سسرال میں نفرت اور اذیت میں بسنے والی عورتوں کی کہانی ختم ہو جائے۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد سے اپنی صنف کی عزت کروا سکتی ہے۔ دریاب اور فطینہ واپسی کے راستے پر تھے جب دریاب نے خالی سڑک دیکھ کر گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ وہ جو اپنے خیالوں میں تھی یکدم چونکی۔ اس ریکارڈنگ کو سننا ہے، دریاب نے کہتے ساتھ اس ریکارڈر کے پلے کا بٹن دبایا جس میں سے شہریار اور نمرا کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں میں بتا چکا ہوں کہ تمہیں ہماری مخبری ہوئی ہے۔ اس وارڈن سے ہم نے ہر طریقے سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ کچھ جانتی تو مار کھانے کے بعد ضرور بکتی، مگر اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ نہیں بولی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ واقعی نہیں جانتی کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اب وہ دوسرا شخص جو اسلحے اور منشیات سے واقف تھا وہ تم تھی۔ کوبرا نے مجھے کہا کہ جیسے بھی ہو تم سے پوچھ گچھ کروں کہ کیا یہ سب تم نے کروایا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں جس کی روزی روٹی اس کام سے جڑی ہے، میں تو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماروں گی اور اسے ادھر ادھر کرواؤں گی۔ حد ہوگی، تم بھی عقل سے پیدل ہو، اور تمہارا وہ باس بھی۔ جس طرح وارڈن نہیں جانتی اسی طرح میں بھی انجان ہوں۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اور نہ ہی میں نے کسی کو اس بات سب میں شامل کیا ہے۔ اور ویسے بھی تمہارا جو آدمی مرا ہے، تمہارے مطابق کسی نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ کر اسے مار دیا ہے۔
تو تم نے اس کے چہرے اور گردن پر فنگر پرنٹس کیوں نہیں لیے؟ اس طرح تو بہت جلدی مجرم کا اندازہ ہو جاتا۔ نمرا نے اسے ایک نئی راہ دکھانی چاہیے۔ یہ سب ہم کروا چکے ہیں، مگر کسی نے بہت ہوشیاری سے کام کیا، گلوز پہن کر، لہذا فنگر پرنٹس نہیں لیے جا سکتے۔ دیکھو نمرا، میں تو ابھی بہت آرام اور طریقے سے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں تم کسی اور کو اس سب کے بارے میں بتا تو نہیں چکی؟ اگر ایسا ہے تو صاف صاف بتا دو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں کسی کو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا، لیکن اگر تم نے کچھ بھی چھپایا تو یاد رکھنا میرے بعد اگلی پیشی تمہاری کوبرا کے پاس ہوگی، وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، تمہاری چمڑی ادھیرنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اس نے نمرا کو دمکانا چاہا۔ ایسے بہت سے کوبرے دیکھے ہیں ہوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ان منسٹروں، پولیس والوں اور ایسے ہی اور بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا مجھے فضول قسم کی دھمکیاں دینے کی جرات مت کرو، وہ نخوفت سے بولی۔ تو پھر وہ حیدر کیوں ہر وقت تمہارا دم چھلا بنا رہتا ہے؟ اسے کیا بھائی بنایا ہوا ہے؟ شہریار کی نفرت سے بھرپور آواز آئی، اور اس کی بات پر فتینہ سے اپنا کہہ کر روکنا مشکل ہو گیا۔ اسے اونچے اونچے ہنستے دیکھ کر دریاب کو ریکارڈر بند کرنا پڑا۔ کیا مسئلہ ہے فتینہ؟ سننے تو دے۔ ہنس بعد میں لینا، وہ جھنجھلایا۔ بھائی، ہاں ہاں ہاں، منظور نظر کے بھائی بن گئے۔ وہ پھر ہنستی چلی گئی۔ شٹ اپ، اب دانت نکالے تو سیریسلی اس خالی سڑک پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دریاب نے اب کی بار غصے سے کہا۔ جس کا خاطر خواص یہ ہوا کہ فتینہ خاموش ہو گئی۔ دریاب نے پھر سے وہیں سے ریکارڈر چلایا۔ بکواس مت کرو، وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم میرے بھائی، ہاں ہاں ہاں، منظور نظر کے بھائی بن گئے۔ وہ پھر ہنستی چلی گئی۔ شٹ اپ، اب دانت نکالے تو سیریسلی اس خالی سڑک پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دریاب نے اب کی بار غصے سے کہا۔ جس کا خاطر خواص یہ ہوا کہ فتینہ خاموش ہو گئی۔ دریاب نے پھر سے وہیں سے ریکارڈر چلایا۔ بکواس مت کرو، وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم میرے گارجین نہیں لگے ہوئے کہ تمہیں ہر اپنے پرسنل میں انوالو کروں۔ اس نے شہریار کو ڈپٹا۔ اگر اس سب کے پیچھے تمہارا وہی چہتا ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کوبرا کے تاب سے ہرگز نہیں بچاؤں پاؤں گا۔ شہریار کی وارننگ دیتی آواز آئی۔ تم سے مدد کی بھیک مانگوں گی بھی نہیں، لے جانا اپنے کوبرا کے پاس، میرا جواب یہی ہوگا۔ نمرا کے جواب کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ آپ اپنے اصل حلیے میں یونیورسٹی میں موجود تھے، لہذا آپ کو ٹریس کرنا کوبرا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ٹیپ بند ہونے کے بعد فتینہ نے سنجیدگی سے کہا، یہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے جانے کہ میں کون ہوں، تبھی لڑنے میں مزہ بھی آئے گا۔ دریاب کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ بھائی، اور فتینہ جو کتنی حسرت سے سوچتی تھی کہ کبھی دریاب سے مل پائے گی کہ نہیں، اسے دیکھ پائے گی کہ نہیں، آج اس کے پہلو میں ایک مضبوط حیثیت سے بیٹھی اس پرعزم انسان کو دیکھ رہی جو اس کی اس فیلڈ میں آنے کی وجہ تھا۔ دل میں فخریہ جذبے ابھرے۔ نوشے میاں، تیار ہو جا اس جمعے کو باقاعدہ مشقت کے لیے، اور بیٹا یہ ایسی مشقت ہے جس کے بعد لوگ کہتے ہیں نانی یاد آ جاتی ہے۔ اب تیرے ایکسپیرینس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ خالی کھلی باتیں ہیں یا واقعی اس میں کوئی حقیقت پوشیدہ ہے، کیونکہ تو میرا پکا والا یار ہے، اس دریاب کی طرح میسنا نہیں کہ مجھ سے اپنے دل کی پھولے نہ پھولے۔ تاہا جو کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے آیا تھا اور ساتھ آتے ہی وسیع نے اسے یہ خبر دی کہ اس کی ممی نے ساشا کو اوکے کرنے کے بعد اسی ہفتے میں جمعے کے دن اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، جو کہ 4 دن بعد تھی۔ اس کے بعد وسیع تھا اور تاہا کی پتلی گردن۔ تمہاری منحوس باتوں کے بعد تو یقیناً کوئی خوشگوار تجربہ نہیں لے سکوں گا، تاہا نے اس کی باتوں پر سر پکڑ کر کہا۔ دنیا سچے لوگوں کو کب برداشت کرتی ہے؟ اس کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ وسیع نے اکتاہٹ سے حذیفہ کو دیکھا جو تاہا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا خاموشی سے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہاں ساشا بابی تو نہیں بیٹھی کہ تو اسے اتنے پیار سے دیکھ رہا ہے؟ وسیع نے سرگوشی کی۔ تیری بکواس کب بند ہوگی؟ تجھے واسطہ ہے کوئی لڑکی پسند کر لے تاکہ پھر ہمیں بھی تیرا ریکارڈ لگانے کا موقع ملے، وسیع نے بے چارگی سے کہا۔ وہ جانتا تھا اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ میں تم لوگوں جیسا نظر باز نہیں، سب لڑکیوں کو بہنیں سمجھتا ہوں۔ وسیع کی معصومیت پر اس کی گردن اگلے ہی لمحے تاہا کے ہاتھوں میں تھی۔ ارے کچھ خدا کا خوف کرو، میری گردن پتلی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم لوگ ہر وقت اسے دبانے رکھو۔ کبھی وہ دریا پکڑتا ہے اور کبھی تم۔ کاش تم لوگوں کی طرح میری گردن بھی موٹی ہوتی، وہ وویلا کر رہا تھا۔ ہم نظر باز ہیں، تاہا مصنوعی غصے سے بولا۔ نہیں نہیں، تم لوگ تو ٹوپی برقع پہن کر پھرنے والے شریف لڑکے ہو، وہ تو میں ہوں جو لڑکیاں تاڑ کر تم لوگوں کے ساتھ سیٹ کرواتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔
वसी तो वाकई किसी दिन ज़ाया हो जाएगा हमारे हाथों। तहा ने उसकी गर्दन छोड़ते हुए कहा, अभी तो भाभी ने कदम रंजा नहीं फरमाए तो मैं तुझे खटकने लग गया हूँ। वो आएंगी तो तू हमें पहचानने से इनकार कर देगा। वसी कहते साथ ही कमरे की जानब दौड़ पड़ा। शरियार को मुसलसल कोबरा का फ़ोन आ रहा था, मगर समझ नहीं आ रही थी उसे क्या बताया। आखिर तीसरी मरतबा उसके फ़ोन करने पर उसने फ़ोन उठा लिया। बॉस, वो मैंने उससे पता किया। उसने थूक निगलते बात का आगाज़ किया। फिर कोबरा सर्द लहजे में बोला, वो कहती है उसे खुद भी कुछ खबर नहीं और ना ही उसने किसी को बताया। वो कस्में खा रही थी। शरियार ने तेज़ी से अपनी सफाई दी। मतलब तुम नाकाम रहे, उसने हंगारा भरकर कहा। हाँ बॉस, अगर वाकई वो उसे पता होता तो वो बताती। शरियार ने उसकी तरफदारी करनी चाहिए। तुम्हारा इस काम के लिए इंतखाब करने के मैंने बहुत बड़ी गलती की, शायद सबसे बड़ी। इस कदर नकारा इंसान हो तुम, न जाने कैसे कुछ बड़ी जमातों के साथ काम कर लिया कि लड़की के आगे छछूंदर बने हुए हो। तुफ है तुम पर। अब मैं खुद ही अपने तरीके से इससे बात करूंगा और तुम्हारा भी कोई इलाज करवाता हूँ। उसकी बातों से शरिया को किसी साजिश की बू आ रही थी। उसे कोबरा के कहे अल्फाज याद आ रहे थे, जो मेरे लिए नकारा हो जाता है वो पूरी दुनिया के लिए नकारा हो जाता है, फिर दुनिया में भला उसका क्या काम। और उसे लगा कि वह अब कोबरा के लिए नकारा हो गया है। फ़ोन बंद करते ही उसने तेज़ी से अपना दिमाग घुमाना शुरू किया। परेशानी से कमरे में चलता हुआ वो बाल में हाथ मुसलसल फंसाता, मुसलसल कुछ सोचने में मसरूफ़ था। चेहरे पर तफक्कर की लकीरें थी। फिर कुछ सोचकर उसने मोबाइल पर कोई नंबर निकाला। हेलो यार, किसी तरह बॉर्डर के रास्ते तो मुझे अफ़गानिस्तान पहुंचा सकते हो? बस समझो जान खतरे में है, और अगर जहाज़ का रास्ता चुना तो पकड़ा जाऊंगा, लिहाजा दूसरे तरीके से यहाँ से निकलना चाहता हूँ, ताकि मेरी जान के दुश्मन को अंदाज़ा भी ना हो। कल के दिन मैं तुम तक पहुँचता हूँ। तुम मुझे बस यहाँ से निकलवाने की को करो। उसका कोई दोस्त था जिससे पूरी बात बताने के बजाय बस अपना इस मुल्क से भागने का मकसद बताया। ठीक है, मैं आज रात ही यहाँ से निकलता हूँ। फ़ोन बंद करके वो कुछ मुतमिन हुआ, फिर तेज़ी से अलमारी की जानब बढ़कर कुछ कपड़े बैग में ठोंसने किसी अंदाज में रखने लगा। अगले दिन से ही साशा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। गो के ताहा ने सख्ती से कहा था कि सिर्फ निकाह रुखसती और अगले दिन वलीमा होगा। उसके बावजूद फतीना वसी ने गत्र जोड़ करके इनकी मेहंदी का फंक्शन निकाल ही लिया था। वसी ने हज़ैफ़ा और दरियाब को भी अपना हामी बना लिया था। निकाह का दिन जुमे का इसी वजह से रखा गया था कि जुमेरात की रात सब तीन अपना मिशन ख़त्म करके आ रहे थे, लिहाजा इन सब ने जुमेरात की रात को मेहंदी का फंक्शन रखने का फ़ैसला किया। इस वक्त भी फ़तीना साशा और मजनी बाज़ारों की खल्क छान रही थी। साशा पहली मरतबा मजनी से मिली थी और मिलते साथ ही उनके माबेन अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। साशा निकाब में ही थी क्यों, जबकि वो दोनों अपने मखसूस लिए जीन्स कुर्ता और स्कार्फ के साथ जैकेट्स पहने हुए थी। साशा पहली मरतबा फ़तीना को लड़कियों वाले किसी काम को शौक़ से करते हुए देख रही थी। वो बढ़ चढ़कर साशा के लिए मेहंदी का सूट सेलेक्ट कर रही थी। मजनी पहले ही अपने लिए ख़रीद चुकी थी। तुम क्या इस दिन भी इसी लिए में रहोगी? मजनी ने उसे साशा के लिए ज़ोक़ो शौक़ से ड्रेस सेलेक्ट करते देखकर पूछा, क्योंकि उसने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। साशा के लिए कुछ सूट लिए थे और बाकी की मजनी की शॉपिंग में मदद की थी। यार, मुझसे ये चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहने जाते। हाँ, देखने के यहाँ तक अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इनको पहनूं? नो वे। उसने हाथ उठाकर नहीं का इशारा किया। जो अपने निकाह जैसे अहम दिन पर ऐसे कपड़ों को अहमियत ना दे, उसने किसी की शादी में कहाँ से ऐसे कपड़े पहनने हैं? साशा बेख्तियार वो राज बोल गई जिसे फ़तीना ने अभी तक मजनी से छुपाया हुआ था। क्या मतलब? मजनी बुरी तरह चौंकी। कुछ नहीं, बक बक कर रही है, फ़तीना ने उसे घूरते हुए कहा। बक बक नहीं करी, तुम कुछ छुपा रही हो मेरे से? मजनी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। आखिर मेरा असर ही हो ही गया तुम पर, मगर अफसोस बड़ी देर बाद हुआ। बात को इधर उधर मत करो, सीधी तरह बताओ। साशा बेचारी अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा हो रही थी। उफ, निकाह हो गया है मेरा। उसने जिस अंदाज में कहा वो मजनी को मज़ीद चौंका गया। डफ़र, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई और ये तो कोई खुशी की बात है? वो आहिस्ता मगर खूब पुरजोश अंदाज में बोली, मगर दूसरी जानब हर तरह का जज्बा मफकूद था। यार, अजीब एमरजेंसी वाला निकाह था, मुझे नहीं पसंद। उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। निकाह नहीं पसंद, या जिससे हुआ वो नहीं पसंद? मजनी कहाँ अब उसका पीछा छोड़ने वाली थी। हुआ किससे है? वो फिर पुरजोश हुई। जिसने मुखबरी की है ना, इसी से पूछो। वो फिर
ساشا کو گھورتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کر کے بولی، یعنی تم کتنی ڈیش ہو، تم مجھے کبھی نہ بتاتی۔ مزنی کو اب کی بار غصہ آیا۔ ارے یار یہ بات نہیں، وہ جنجلائی۔ ساشا تم بتاؤ۔ اب مزنی کا رخ خاموش بیٹھی ساشا کی جانب ہوا جو ان دونوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ سیلز مین نے کپڑے پیک کر کے ان کی جانب بڑھائے تو وہ خاموشی سے وہ لے کر وہاں سے اٹھی، مگر مزنی بے چین سے رہنے والی نہیں تھی۔ یار وہ دریاب بھائی ہے نا؟ ساشا کو بتانا ہی پڑا۔ کون دریاب؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ جنہیں تم حیدر کی حیثیت سے جانتی ہو۔ اور پھر ساشا اسے الف سے یہ تک سب بتا گئی، فطینہ کی اس کے لیے فیلنگز بھی اور ان کا دریاب کی اصلیت چھپانا بھی۔ اوہ گاڈ دس از سو رومانٹک مزنی، کوئی ایسے ہی لگا جیسے کسی فلم کی کہانی سنی ہو۔ یار کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ جس بندے کو آپ بنا دیکھے اتنا پسند کرتے ہیں وہ یوں اچانک آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ مزنی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر حسرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سمیت بولی، اور پھر بھی کوئی اس کی قدر نہ کرے۔ یکدم پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ تینوں چونکی۔ وہ تینوں اس وقت KFC میں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ تینوں اتنی مگن تھی کہ انہوں نے وہاں بیٹھے دریاب کو دیکھا ہی نہیں اور اسی کے آگے والی ٹیبل پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مزنی اور ساشا فطینہ کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، جبکہ وہ خود کو انجان ظاہر کرنے کے لیے موبائل میں گم تھی، اور دریاب ان کی گفتگو سن کر خود کو کچھ کہنے سے روک نہ پایا۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو اب ان کی ٹیبل پر فطینہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ جی میں تو کب سے یہاں بیٹھا آپ کی گفتگو انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس جھانسی کی رانی پر ڈالی جو اس کے دل کی دنیا پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ فطینہ نے اس کی نظروں کی تپش کو نظر انداز کیا۔ ایسے سب تین کے دریاب کی اس کے لیے پسندیدگی سے متعلق بات یاد آئی، مگر وہ اس قدر پریکٹیکل بندی تھی کہ اس کے لیے محبت اور ان جذبوں کو محسوس کرنا بہت عجیب سی بات تھی۔ اور پھر ایک اور خیال مسلسل دل میں تھا۔ اس نے اکثر سنا تھا کہ محبوب کی ہر بات کو محبوب پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتا ہے، جبکہ یہاں تو اس کی سب کے سامنے سوری کہنے کی فرمائش تک پوری نہیں کی جا رہی تھی، تو محبت جیسے جذبوں کا دریاب کے دل میں جاگنا بے حد مشکل بات تھی۔ میں وسیع کا ویٹ کر رہا تھا، میں نے ان دونوں کی شادی کے لیے شاپنگ کرنی ہے، دریاب نے ساشا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ مزنی کچھ اور کہتی، وسیع کی جگہ حذیفہ ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ سامنے وہ سب بیٹھے نظر آئے تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لی وہ ان کی جانب آیا۔ سلام دعا کے بعد فطینہ نے مزنی کا تعارف کروایا۔ حذیفہ نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ وسیع نہیں آیا؟ دریاب نے پوچھا۔ یار وہ طہا کی فیملی کو ریسیو کرنے چلا گیا تھا تو پھر مجھے ہی آنا پڑا، چلیں پھر، کہتے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ آپ لوگوں نے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے؟ دریاب نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بس ہم گھر جا رہے ہیں، ساشا نے کہا۔ کیسے جائیں گی؟ آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، آخر آپ کی بیک ہمارے ساتھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ساشا نے مسکراتے اسے چھیڑا۔ یہ ہے تبھی تو فکر ہے، طوفان اپنے ساتھ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دریاب کا شرارتی لہجہ اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ پھر تو آپ کو بھی بچنا چاہیے، کہیں سب سے پہلے آپ ہی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ جو ابھی تک چپ تھی اور دریاب کو اس کی یہ خاموشی ایک آنکھ نہیں بھا رہی، لہٰذا اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا۔ اسے یہ آتش فشاں ہر وقت گرجتا برستا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے اسی روپ سے تو اس کی جانب نہ صرف متوجہ ہوا تھا، بلکہ یہی روپ اسے فطینہ سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے نزدیک عورت مرد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بحیثیت عورت اکیلی ہو کر دنیا سے لڑ کر اپنی اولاد کو پالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ ایک مرد میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اولاد کو تنہا پال سکے، مرد میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ساتھی کے بغیر اپنی زیست کا سفر نبھائے، مگر یہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنی ساری زندگی ایک ہی مرد کے نام پر گزار دیتی ہے، چاہے وہ اس کا زندگی بھر ساتھ نبھائے چاہے بیچ منجدار میں چھوڑ دے۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد کی بے وفائی کو بھی سہہ جاتی ہے، ایک گناہوں سے لتھڑے مرد کو سنبھال لیتی ہے۔ مرد کبھی بھی بے وفا عورت سے دوبارہ نباہ نہیں کر سکتا، مگر عورت ایسے مرد کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ تو پھر عورت کیسے کمزور ہے؟ یہ ہم ہیں جو اس میں یہ احساس کمتری پیدا کر دیتے کہ وہ کمزور ہیں۔ دریاب کو اس لیے فطینہ پسند تھی کہ اس نے عورت کی مضبوطی کو صحیح معنی میں نہ صرف پہچانا تھا بلکہ خود کو لوگوں کے لیے بے مثال بنایا تھا، تو وہ کیوں کر اسے اپنا آئیڈیل نہ بناتا، وہ کیوں کر اس کی خواہش نہ کرتا؟ ایسی عورتیں نایاب ہوتی ہیں اور وہ اس نایاب جوہرے سے اپنی زندگی کو سجانا چاہتا تھا۔ ساشا اور طہا کی مہندی کا
انتظام سبتین نے اپنے آبائی گھر میں کروایا تھا، جہاں دریاب اور وسیع فتینہ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے تھے۔ جب سے ذکار فتینہ کے والد کی وفات ہوئی تھی، انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ صرف ملازم رہتے تھے جو گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جس وقت فتینہ اس گھر سے گئی تھی، تب اس کی ذہنی حالت اس قدر ابتری کا شکار تھی کہ پھر کئی سال وہ اس گھر میں پلٹ کر نہیں آئی تھی، مگر اب اس نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ حقیقتوں کا سامنا کرنے سے کتراتی نہیں تھی۔ خود کی مضبوطی جانچنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ساشا اور طاہا کی شادی کا انتظام یہاں کیا جائے۔ گو کہ اب بھی چلتے پھرتے باپ کی باتیں ذکا کے کہکے کانوں میں گونج رہے تھے، جبکہ باوجود اس میں اپنے اعصاب کو قابو کرنے کی بہت اچھی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ 3 کنال پر پھیلے ہوئے اس گھر میں بڑا سا لان تھا جس میں سب ارینجمنٹ بآسانی ہو گیا تھا۔ وہ ابھی ساشا کی تیاری دیکھ کر باہر نکلے ہی تھے کہ مریم اسے جینز اور کرتے میں دیکھ کر غش کھانے لگ گئی۔ تو کیا ایسے ہی فرنگن بن کر پھرے گی یا کوئی لڑکیوں والا حلیہ بھی اپنائے گی؟ ہائے میرا دریاب، کیا کروں یہ کیا کر دیا میں نے اس کے ساتھ؟ تیرے جیسے ڈیٹ کو اس کے پلے باندھ دیا۔ مریم کی دعائیوں اور دریاب کے لیے جان لٹانے والا یہ انداز دیکھ کر اسے تو بالکل ہی پتنگے لگ گئے۔ ہائے میرا دریاب، یہ کیا کہیں سے مانگ کر لائی تھی مجھے؟ اماں آپ میرے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کرنے لگ گئی ہیں، وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر بولی۔ تو پھر کیا کہوں؟ ذرا جو کسی دن میں تجھے لڑکیوں والے حلیے میں دیکھوں۔ اب کیا آج کے دن بھی سب مہمانوں کے سامنے یہ حلیہ رکھے گی تو؟ سوچ وہ کتنا شرمندہ ہوگا سب کے سامنے اپنی مائی منڈا بیوی کو دیکھ کر، وہ اسے لتاڑتے ہوئے بولی۔ دونوں اس وقت کاریڈور میں سامنے سامنے تھیں۔ تو یہ اسے نکاح پر سائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کسی نارمل لڑکی سے نکاح نہیں ہو رہا اس کا، اس نے گردن کڑا کر کہا۔ ہائے ہائے اللہ، معاف کرے، خود کو اب نارمل کہہ رہی ہے؟ فاطی تجھے کب عقل آئے گی؟ میری ذرا سی لاج رکھ لے اور آج جو کپڑے کہوں گی وہ پہن لے، انہوں نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ جو آپ کا چہیتا ہے نا، اسی کو وہ کپڑے پہنائے، وہ بنائی۔ چل ہٹ، وہ کیا لہنگے گرارے پہنے گا؟ انہوں نے ایک ساتھ اس کی کمر پر ہاتھ جڑا۔ ہاں 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 اماں، سوچے دریاب کیسا لگے گا لہنگے گرارے میں؟ فتینہ اماں کی بات پر ہنستی چلی گئی۔ تیرے دانت توڑ دوں گی، میرے اتنے سونے گبرو بیٹے کے لیے کوئی بکواس کی، انہوں نے غصے سے اس کی ہنسی کو گھورا۔ یہی آپ کی تشدد پسند سوچ مجھے ہٹ درم بناتی ہے، پھر اماں کو باور کراتے ہوئے غصے سے بولی۔ اچھا میری ماں، معاف کر دے، چل آ۔ دیکھ فاطی، میں نے تجھے کبھی کسی بات کے لیے زور نہیں دیا، پر آج تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لائی اور سامنے بیڈ پر پڑے اسٹائلش سے چٹا پٹی کے غرارے جس کے ساتھ پرپل شرٹ اور مختلف رنگوں کا دوپٹہ تھا کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ آئے تو یہ پہن لے، انہوں نے لجاجت سے کہا۔ یہ میں پہنوں؟ حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے وہ ڈریس دیکھ کر وہ چیخ نما آواز میں بولی۔ تو کیا میں پہنوں گی؟ مریم کا غصہ پھر سے اڑ کر آیا۔ آپ ہی پہن لیں، پھر سے شرارتی لہجے میں وہ بولی۔ دیکھ فاطی، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں لگتا، بس میں نے کہہ دیا تو یہ پہن رہی ہے تو پہن رہی ہے، اور کئی بکواس میں نہ سنو، مریم سنجیدہ لہجے میں بولی۔ آخر فتینہ کو وہ لباس پہنتے ہی بنی اماں اس میں چلوں گی کیسے؟ وہ غرارہ بے ڈھنگے طریقے سے اونچا کرتے ہوئے روحانسی لہجے میں بولی۔ اسی وقت مزنی بھی اندر آئی۔ ہائے فاطی، یہ تم ہو؟ وہ حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ کر چلائی۔ جی، بدقسمتی سے میں ہی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ چل شکر مزنی، تو آ گئی ہے، اب اسے تیار کر دے، اماں نے جلدی سے کہا۔ ارے کیا مطلب؟ اور کتنا تیار ہونا ہے میں نے؟ اماں یہ ڈریس پہن لیا نا، یہی بہت ہے، میں ہرگز کوئی لیپا پوتی نہیں کروں گی، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ چپ کرو، نہیں تو آنٹی ہم اسے آج یہیں کمرے میں بند کر جائیں گے، مزنی کے آئیڈیے پر فاطینہ نے اسے گھورا۔ اپنے غداروں کو میں چھوڑتی نہیں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ اور اپنے دوستوں کو میں نہیں چھوڑتی، چپ کر کے ادھر بیٹھ جاؤ، نہیں تو دریاب بھائی کو بلا کر ان کے انڈر آبزرویشن میں نے تمہیں تیار کرنا ہے، پھر دیکھتی ہوں کیسے دھمکیاں دیتی ہو، مزنی نے اپنی طرف سے اسے تنگ کیا۔ ہا 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 انہوں ویری فنی، تمہارے دریاب بھائی سے میں بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ اس کی بات پر مریم جو خود بھی کپڑے بدل کے واش روم سے باہر آ رہی تھی اسے غور کر کے دیکھنے لگی۔ یہ کوئی شیخی کی نہیں، شرم کی بات ہے کہ تم اپنے مرد سے نہیں ڈرتی۔
انہوں نے اس کے قلب پر ماتم کیا۔ اوفو، دریاب نامہ نہیں بند ہو رہا ایک تو، وہ بری طرح جھنجھلائی۔ ہم کر دیں گے اگر تم تمیز سے ادھر بیٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ مزنی، جو خود ڈارک گرین اور گولڈن لانگ شرٹ پر چوڑی دار پجامہ اور دوپٹے میں ملبوس نقشق سے تیار بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بیگ میں سے میک اپ کی چیزیں نکال کر بولی۔ وہ جانتی تھی کہ فطینہ جیسی بدذوق کے پاس میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لہٰذا آتے ہوئے اپنا میک اپ کا سامان بھی ساتھ لے آئی۔ اگر تم نے مجھے بھوت بنایا تو یاد رکھنا تمہارے سجے سنورے منہ پر پانی پھینک دوں گی۔ وہ اسے دھمکیاں دیتی اس کے قابو آ ہی گئی۔ کچھ اماں کی گوریاں اسے مجبور کر رہی تھی کہ آج وہ لڑکیوں والے حلیے میں آ ہی جائے۔ لگتا ہے ہم کسی غلط گھر میں آ گئے۔ سوری باجی، ہم سمجھے تھے ہماری فطینہ بھابھی کا گھر یہی ہے، مگر آپ تو کوئی اور ہی ہیں۔ فطینہ جو دلہے اور اس کے گھر والوں کا استقبال کرنے گیٹ کے قریب بنی روش پر کھڑی تھی، وسیع کی باتیں سن کر اس کا دل کیا ابھی جا کر منہ دھو آئے۔ مگر خاتون، آپ تو کچھ جانی پہچانی لگتی ہیں، اب کی بار وسیع نے مزنی سے کہا۔ وہ سب جو طہا کے ساتھ آئے تھے وسیع کی باتیں سن کر محظوظ ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ فطینہ نے مزنی کو گھورا۔ دیکھ لو کتنی پیاری لگ رہی ہے، تمہیں پہچان نہیں پا رہا، مزنی فخری انداز میں بولی۔ پیاری یا بھیانک، کتنی باتیں سنا گیا وسیع۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ بھاگ جائے۔ وسیع کے ساتھ اندر آتے دریاب کو ٹھٹکنا اور پھر ایک نظر حیرت اور غور سے فطینہ کو دیکھنا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوگا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ ڈریس پسند کرنے کے بعد مریم بیگم کو بھیجتے ہوئے اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ فطینہ یہ ڈریس پہن ہی لے گی، مگر پھر بھی اس نے بہت محبت سے اس کے لیے یہ لیا تھا۔ اور اس وقت اسے نہ صرف اس ڈریس میں بلکہ میک اپ اور ہلکی سی جویلری میں بالوں کی خوبصورت چٹیاں کیے ان کے استقبال کے لیے کھڑا دیکھ کر نہ صرف خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، بلکہ اس کا یہ روپ تو اسے بالکل ہی ڈسٹرب کر گیا تھا۔ جبکہ وہ سب دوست وائٹ شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے ہر آنکھ کو چونکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ وہاں سے ہٹ کر اندر ساشا کے کمرے میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد مزنی اور فطینہ اسے بھی مہندی کے فنکشن کے لیے باہر لے آئیں۔ خوبصورت سے اورنج، یلو اور ریڈ غرارے میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے وہ ان دونوں کی ہمراہی میں باہر آئی۔ سب طہا اور ساشا کو مہندی لگانے اور مٹھائی کھلانے میں مگن تھے کہ فطینہ مزنی کو لیے حذیفہ کی جانب بڑھی۔ کیسے ہیں آپ؟ سلام دعا کے بعد وہ بولی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ میں بھی ٹھیک، یہ میری فرینڈ ہے مزنی۔ اس نے مزنی کی جانب اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک سر ہلا کر ایک دوسرے کو سلام کیا۔ جی میں ملا تھا اس دن ان سے۔ حذیفہ نے ایک نظر کامنی سی مزنی کو دیکھا۔ اسی لمحے وسیع اور دریاب ان کی جانب آئے۔ مزنی سے سلام دعا کی۔ آپ نے آج کس سیلون کو شرف بخشا ہے؟ وسیع کہاں چپ رہ سکتا تھا۔ اب آپ نے اس حوالے سے مجھے کچھ کہا نہ، تو یاد رکھنا مہندی بھلے طہا کی ہے، مگر آپ کے منہ پر مہندی کے چھاپے میں نے ڈال دینے ہیں۔ وہ وسیع کی بات پر دانت کچکچا کر بولی۔ میرے جکڑوں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ دریاب کے لہجے میں شرارت کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ تھا جو فطینہ کو کچھ لمحوں کے لیے گنگ کر گیا تھا۔ وہ فطینہ کو دیکھ نہیں رہا تھا، پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی تمام حسیات آج فطینہ کی جانب ہی ہیں۔ ہا ہا ہا، گڈ شاٹ! وسیع نے پھر بھرپور قہقہ لگایا۔ فطینہ پھر وہاں رکی نہیں، دوسری جانب چلی گئی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔ وہ ابھی تک دریاب کے اس جملے کے سیر میں الجھ رہی تھی۔ شی از اے نائس گرل۔ ان دونوں کے مڑتے ہی حذیفہ نے جو تبصرہ کیا وہ وسیع اور دریاب کو چونکا گیا۔ نائس گرل، دریاب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ ہمارے حذیفہ نے ہی کہا ہے نا؟ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آج؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ شرارتی انداز میں بولا، جبکہ حذیفہ نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے خود کو کوسا کہ کس کے سامنے کیا گیا۔ بیٹا ٹھیک نہیں لگ رہا تو؟ یہ طہا نے سب کو بگاڑا ہے، پہلے وہ، پھر دریاب اور اب تم بھی۔ اے اللہ، میرے ساتھ کیا دشمنی تھی ان کی؟ کوئی بلی وصلی سہیلی کی سیٹنگ میرے ساتھ بھی کروا دے۔ یا کنوارا رکھنے کا پروگرام ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا کہ ان کو دیکھ دیکھ کر میں جلوں؟ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ وسیع کی آپ فغار پر وہ دونوں سوائے ہنسنے کر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہی سب فارغ ہوئے، دریاب کی آواز نے سب کو متوجہ کیا، گو کہ یہ محفل ساشا اور طہا کے اعزاز میں سجی ہے، مگر میں اس محفل سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کسی سے کچھ کہنا ہے۔ مائی گائز، ول یو ہیلپ می پلیز؟ کہتے ساتھ ہی اس نے طہا، وسیع اور حذیفہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ چاروں جو اسٹیج بنایا گیا تھا اس کے پیچھے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا سا کارڈ لیے وہ چاروں ایک جانب سے باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ اس کارڈ پر بڑا بڑا سوری فاتی لکھا ہوا تھا۔ آئی ایم
extremely sorry for all the jokes they made and for each and every word that hurt you all out. Please accept my apology. दरियाब आहिस्ता से चलता हुआ फतीना के करीब आई जो स्टेज के सामने मछली के साथ चेयर पर बैठी चेहरत से निंग दरियाब को देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो इस शख्स उसकी ख्वाहिश को यूं पूरा करेगा। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते उस कार्ड की जानब ले आया जैसे वो तीनों खड़े थे। सब हैरत से ये मंजर देख रहे थे। सॉरी भाभी, वो तीनों एक ज़ुबान बोले। फतीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रुकी। उस कार्ड को खोला तो सब ने अपने अपने अल्फाज में बहुत से जुमले लिखकर इससे माफ़ी मांगी हुई थी और आखिर में दरियाब ने लिखा हुआ था, योर इश्क फॉर दिस दरियाब इज़ कमेंटेबल एंड योर हेट विद हैदर इज़ सो एबल, थैंक यू फॉर दिस। वो इस शख्स के इश्क में हकीकत में मुब्तला हो रही थी। वही इश्क जो हर महब अपने महबूब से करता है। इस इश्क की लज्जत वो पहली मरतबा चख रही थी। थैंक यू, इन सब का शुक्रिया अदा करते उसने आहिस्ता से वो कार्ड थाम लिया। लवली दरियाब भाई, सब दरियाब को शाबाशी दे रहे थे। रात आधी से ज़्यादा हो चुकी थी मगर अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी और इसी वजह से नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। साशा, जिसका कल निकाह था, वो मज़े से सोई हुई थी जबकि वो उसका निकाह भी हो चुका था मगर उसे इस रिश्ते की हकीकत आज महसूस हुई थी। दरियाब से वैसे किसी रवैये की उम्मीद नहीं करती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दरियाब को उसकी ये ख्वाहिश याद भी होगी मगर इतने मजमा के सामने उसका माजरत करना फिर बाकी का वक्त उसकी नज़रों के हिसार में रहना फतीना को पे दर पे हकीकत हैरत ज़दा कर रहा था। तो क्या वाकई चाचू ने सही कहा था? दरियाब ने उसको खुद उसकी ख्वाहिश की थी मगर वो तो किसी भी तरह उसके पासिंग नहीं थी, ना इस जैसी खूबसूरत और ना जीनियस। फिर उसने क्या देखा? वो ग्लास विंडो के सामने खड़े तरीकी में नज़र आने वाले बाग के दरख्तों को देखकर सोचती चली जा रही थी और उलझती जा रही थी। इसी वक्त मोबाइल की बेल ने उसकी मुहैया तोड़ी। हैरत में डूबी वो बेड के दाईं जानब रखी साइड टेबल के करीब आई। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो दरियाब का नाम लेकर मंगा रहा था। वो मज़ीद हैरान होती यस का बटन दबाकर फ़ोन कॉल से लगाकर वापस इसी जगह आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? दरियाब की गंभीर आवाज़ उभरी। हाँ बिल्कुल ठीक, खैरियत? उसने परेशानी से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे वालेकुम अस्सलाम कहने के बाद खैरियत पूछते हैं उसने फतीना पर चोट की। ओह सॉरी, वालेकुम अस्सलाम, वो जल्दी से माजरत करते हुए बोली। लेकिन आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? फिर से वही तशवीश। क्यों, मैं आपको इस वक्त फ़ोन नहीं कर सकता? उल्टा सवाल किया। नहीं, तर्क जवाब पर वो हैरान हुआ। वो क्यों? फिर से पूछा गया। इसलिए कि ये शरीफों के सोने का टाइम होता है। अपना एतमाद बहाल करते हुए वो अपने हमेशा वाले उखड़ लहजे में बोली। हाँ लेकिन शरीफ लोग ना तो इस वक्त सो रहे हैं ना उनके सोने के मकान नज़र आ रहे हैं, बल्कि खिड़की में खड़े तरीकी में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात ने फतीना को घबराहट में मुब्तला किया। क्या मतलब? आपको कैसे पता? वो घबराहट में से अपना हमराज बना बैठी। यानी आप मानती हैं कि आप मुझे ढूंढ रही हैं? उसकी शरारती आवाज़ पर फतीना को होश आया कि वो क्या कह गई है। जी नहीं, ये बात मान रही हूँ कि मैं सोई नहीं। उसने अपनी लर्ज़श आवाज़ पर काबू पाया। हा हा हा। दरियाब हैदर से खुद को छुपा रही हैं। उसकी आवाज़ की गंभीरता ने उसे फिर से घबराहट में मुब्तला कर दिया। ये आपको पता कैसे चला कि मैं जाग रही हूँ और खिड़की में खड़ी हूँ? वह दरियाब के सवाल को नज़रअंदाज कर गई। वो इस तरह के मैं आपके लॉन में संगी बेंच पर बैठा हूँ। दाएं जानब देखिए। उसके कहने पर वो शशदर रह की जूँ ही निगाह दाएं जानब बने संगी बेंच पर पड़ी। दरियाब लॉन के पोल्स की फैंसी लाइट्स में बैठा नज़र आया। उसके देखने पर हाथ हिलाया। वो हैरत से पलकें झपकती उसे देख रही थी। इतनी बड़ी बड़ी आंखें मत खोलें, डर लग रहा है। दरियाब ने उसकी बड़ी आंखों पर चोट की। और किसी खुशफहमी में भी मत रहिएगा, मैं आपकी मोहब्बत में बेहाल होता यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तो घर चला गया था, लेकिन सर ने किसी काम से बुलाया, थोड़ी देर पहले आया था। बस जा ही रहा था कि यह नज़र आपकी खिड़की की जानब उठी। सोचा पूछ लूँ, कहीं चमगादड़ों से तो ताल्लुक़ नहीं जो इतनी रात में भी जाग रही हैं? मुझे तो यकदम अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र लग गई है। उसकी बात पर फतीना जितना भी तिलमिलाती कम था। उफ़, इस शख्स को मुझसे मोहब्बत होगी? इम्पॉसिबल। गुस्से से जबड़े भींचते उसने सोचा। हाँ है ताल्लुक़, और चमगादड़ों की तरह चिमट भी जाती हूँ, फिर खून पीकर ही पीछे हटती हूँ। उसके जवाब पर दूसरी तरफ दरियाब को न सिर्फ कहका सुनाई दिया बल्कि उसे तो सामने वो दिखाई भी दिया। खुद भी उल्लुओं की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। जाएं अपने घर, जान छोड़े मेरे हमारी, उसने आजिज़ आते हुए कहा।
افسوس پہلی بیوی دیکھی جو اپنے شوہر کو ایسے کوسنے دے رہی ہے، اس نے لہجے میں دنیا بھر کی بے چارگی سموتے کہا۔ اور پہلا شوہر دیکھا جو بیوی کو جانور سے ملا رہا ہے، وہ کہاں پیچھے رہتی؟ جٹ جواب حاضر تھا۔ اصل میں حقیقت پسند ہوں، وہ جان بوجھ کے بات کو طول دے رہا تھا۔ لگتا ہے آپ نے کل نکاح میں نہیں آنا، جائیں اب، اسے جان چھڑانی چاہیے۔ وہ تو انشاءاللہ پہنچیں گے، چاہے کوئی دل سے میرے آنے کی دعائیں نہ مانگے۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں لوگوں کے پاس کہ وہ اپنے لیے دعائیں مانگنے کے بجائے آپ کے لیے دعائیں مانگے۔ وہ منہ بنا کر بولی، اوکے میں چلتا ہوں۔ آپ کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ آتے وقت اسے دیکھنے کی جو خواہش دل میں لے کر آیا تھا وہ پوری ہو چکی تھی، نہ صرف اسے دیکھنے کی بلکہ بات کرنے کی خواہش بھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کیسے اس پر ظاہر ہونے دیتا؟ نہ جانے کیوں اسے چڑھانے میں مزہ ہی بہت آتا تھا۔ خدا حافظ سے چڑھ کر مزید کچھ کہنے میں سے خود کو روکتے ہوئے فون بند کیا اور مڑ کر بیڈ پر عائشہ کے قریب لیٹ کر کتنی ہی دیر دریاب کی باتوں پر پچوتاپ کھاتی رہی۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا اپنے اس اڈے پر گیا تھا جہاں اس نے ان پولیس اہلکار کو قید کیا ہوا تھا جو اس دنوں دریاب نے اس ویڈیو میں شہریار کے ساتھ دیکھے تھے۔ ایک بدرنگ گھر کے گیٹ کے آگے وہ رکا، دروازہ کھٹکایا، 2 مرتبہ بھی نہیں کھٹکایا تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر آیا تو اس کے ایک ماتحت نے فوراً سلوٹ جھاڑا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ کیسے ہو؟ سلام کے بعد حال چال پوچھا۔ بالکل صحیح سر، مگر آپ کے مہمان ٹھیک نہیں، 2 دن سے بے حد شور مچا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے فوراً رپورٹ دی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا چلو ابھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ خوشگوار انداز میں ہنستا ہوا اپنے چہرے پر سیاہ ماسک لگا کر ایک تاریک کمرے میں داخل ہوا جہاں ان تینوں کو باندھا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اسے اندر آتا دیکھ کر ایک چلایا دریاب نے اپنے ماتحت کو ٹارچ چلانے کا کہا۔ بہت پچھتاؤ گے تم، جس کے ہم بندے ہیں نا، چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں۔ ایک اونچی آواز میں بولنے لگا۔ دریاب نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا کہ اس شخص کا ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ کرانے لگا، تمہارے اس باؤس کا حشر جو میں کروں گا وہ صرف تم نہیں پوری دنیا دیکھے گی۔ جو گناہ تم دونوں کے کھاتے میں ہیں ان سمیت تم جلد ہی اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ جن جن جگہوں پر تم لوگوں نے معصوموں کی جانیں لی، جتنے جھوٹ گڑھ کر مظلوم لوگوں کو جھوٹے پولیس انکاؤنٹر میں مروایا، جتنے اوباشوں کے لیے تم لوگوں نے معصوم لڑکیوں کی عزتیں برباد کی، ایسے مقدس پیشے کو گدھوں کا اڈا بنا ڈالا، اس سب کا حساب تو میری ان پوچھ گچھ سے الگ ہوگا۔ کوبرا کا ٹھکانہ بتاؤ، شاید تمہیں اس رام میں ترمیم کر دوں۔ دریاب کی غسیلی آواز اس کوٹری میں گونج رہی تھی۔ ہم نہیں جانتے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو ہمیں لینے بھیجتا تھا اور جس جگہ سے وہ لوگ ہمیں لیتے تھے وہاں سے لے کر کوبرا کے اڈے کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہونے تک ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک اہلکار نے شرافت سے جواب دیا۔ ہم نہیں چاہتے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو ہمیں لینے بھیجتا تھا اور شہریار وہ جانتا ہے۔ دریاب نے اپنی لال انگارہ نظریں ان پر گاڑی۔ ہاں وہ جانتا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت کہاں ہے یا اس کا نمبر کون سا ہے؟ کیونکہ میرے پاس اس کا جو نمبر ہے وہ بند پڑا ہے۔ دریاب کے استفسار پر انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں، انہوں نے نظریں چراتے کہا۔ جس نے جواب دیا تھا دریاب نے اس کی کشتی کو زوردار جھٹکا دیا کہ وہ کشتی سمیت نیچے گرا۔ دریاب نے اس کی گردن پر اپنا بوٹ رکھا۔ تجھے نہیں پتہ؟ گرایا؟ بتاتا ہوں، وہ بمشکل بولا۔ دریاب نے کہاں سے اس کی کرسی پکڑ کر اسے اٹھایا۔ میرا موبائل تمہارے ماتحت کے پاس ہے، اس میں شہریار کا ایک خفیہ نمبر موجود ہے جسے وہ کوبرا سے بھی چھپا کر استعمال کرتا تھا۔ ایک نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ دریاب تیزی سے باہر کی جانب گیا، اپنے ماتحت سے موبائل لے کر اندر آیا۔ یہ تمہارا ہے؟ اس نے موبائل اسی بندے کو دکھایا۔ اس کے اس بات میں اصرار لاتے ہی اس نے پاس ورڈ پوچھ کر موبائل آن کیا اور شہریار کا نمبر نکال کر اپنے موبائل میں فیڈ کیا۔ پھر جوں ہی مڑ کر واپس جانے لگا۔ ان میں سے ایک نے دریاب کو پکارا، کیا تم دریاب حیدر ہو؟ ایک کے سوال پر دریاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ تم سب کا باپ، کہتے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ مقفل کر کے وہ باہر آیا۔ سر ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے ماتحت نے پوچھا۔ جو کام چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ ان کی لاشیں ان کے گھروں میں پہنچا دو تاکہ ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر صبر کر لیں اور انہیں دفنا سکیں، کیونکہ ایسے بے رحموں کے لیے میرے پاس کوئی رحم نہیں۔ میں ان لوگوں کے آنسو نہیں بھول پاتا جن کے گھر ان جیسے بہت سے کمینوں نے برباد کیے ہیں۔ ان آنکھوں میں اس وقت ان کے لیے صرف حقارت تھی۔ اس کے ماتحت نے اس بات میں سر ہلایا اور دریاب اس گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن طاہا اور سائشہ کا نکاح بھی فاطینہ کے پرانے گھر میں ہوا۔ نکاح کے دن مریم کے کہنے پر فاطینہ نے بلا چون چرا ان کا
کہاں وہ لباس پہنا، آف وائٹ، گولڈن اور ڈارک پرپل شیڈز کا راجستھانی فراک اور چوڑی دار پاجامے کے ہمراہ بڑا سا پرپل اور گولڈن دوپٹہ لیے وہ بہت ہی مختلف لگ رہی تھی۔ مزنی نے بھی آف وائٹ کے ساتھ اورنج رنگ کے امتزاج کے ساتھ اسی طرح کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ ساشا پیور گولڈن کے لہنگے اور سرخ رنگ کے دوپٹے میں دلہن بنی سب کی آنکھوں کو بے حد بھا رہی تھی۔ نکاح کے دن چاروں دوستوں نے آف وائٹ شلوار قمیض کے اوپر گولڈن واسکٹیں پہن رکھی تھی۔ نکاح کے وقت ساشا کے پاس مزنی اور فتینہ دونوں موجود تھے۔ جوہی مولوی نے نکاح کے کلمات ادا کیے، نہ جانے کس کس کی یاد، کون کون سی تکلیف اور اللہ کی رحمتوں کا سوچ کر ساشا کی آنکھوں سے آنسو جری کی صورت نکلے۔ سب تینوں مولوی کے ساتھ ہی آئے تھے اور ساشا کے سرپرست کے طور پر موجود اس کے دائیں جانب بیٹھے تھے۔ ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر انہوں نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا کر حوصلہ دیا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں سوائے فتینہ کے۔ حوصلہ کرو بیٹا، مریم نے بھی آنکھیں صاف کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ بامشکل اس کے منہ سے قبول ہے نکلا، کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے سائن کیے۔ وہ جو سکے ماں باپ تھے نہ جانے کن دیسوں میں تھے، اور وہ جو غیر ہو کر اپنے بن گئے تھے، وہ کیسے اس کی زندگی کے نئے سفر پر پل پل اس کا ساتھ نبھا رہے تھے۔ مولوی کے جاتے ساشا مریم کے گلے لگ کر کھل کر روئی۔ بس کر دے بہن، سارا میک اپ برباد کر کے دھلی شکل لے کر طاہا کے پاس جاؤ گی کیا؟ عجیب ایموشنل سین بنا کر بیٹھی ہوئی ہے فتینہ، جو کب سے شادی کی ساشا کی کلاس لینے کے چکر میں تھی، جھنجھلا کر بولی۔ چپ کر، تیری طرح ہر کوئی پتھر دل نہیں ہوتا، مجال ہے جو ایک آنسو بھی تیرے دیدوں میں آیا ہو۔ مریم نے اسے لتاڑا۔ میں تو کہانی رہنے ہی دے، وہ منہ بنا کر بولتی ساشا کے پاس آئی۔ پھر آپ سب کا شکریہ ساری زندگی نہیں ادا کر پاؤں گی، جنہوں نے نہ صرف مجھے بیٹی کہا بلکہ بیٹی کی طرح میری نئی زندگی کی شروعات کروائی۔ وہ مریم سے الگ ہوتے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولی۔ لو جی، کھودا پہاڑوں نکلا چوہا، یہ ان فضول باتوں کو لے کر رو رہی ہے؟ ایک دوں گی تمہاری اتنی پیاری شکل پر، جو میک اپ خراب ہونے پر بھی اتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مجھے پتا تھا یہ فضول ترین بات سوچ رہی ہوگی۔ اپنے شکریہ اپنے پاس رکھو، فتینہ نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا تو پیار بھی دونس بڑا ہے۔ مزنی بھی آنکھیں صاف کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں دریا بھائی کا کیا بنے گا، اس نے مصنوعی تعصب سے سر ہلاتے جان بوجھ کر کہا۔ ان کا تو جو بنے گا، ابھی اپنی فکر کرو، میں تمہارا کیا بناؤں گی، فتینہ سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس کے معنی خیز لہجے پر نہ جانے کیوں اس کی نگاہوں کے سامنے سے حذیفہ کا ڈیسنٹ سا سراپا گزرا۔ جیسے وہ گھونگھٹ میں چھپی ساشا کو لے کر باہر آئے، سب کی نظروں کا فوکس وہ تینوں تھی۔ یہ پریاں کیا اب یہاں جادو کرنے آئی ہیں؟ جوہی وہ ساشا کو طاہا کے قریب اسٹیج پر بٹھا کر اتری سامنے کھڑے وسیع نے دونوں کو دیکھ کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ شکر پریاں کہہ دیا، چڑیلیں کہتا تو پھر آپ کی خیر نہیں دی، فتینہ نے چوٹ کی۔ نہیں، ابھی مجھے بڑی جوانی میں گنجا نہیں ہونا، اور آپ دونوں نے ویسے بھی کیل کانٹوں سے لیس ہیں، کہیں مجھے غریب پر ہی استعمال نہ کر دیں، اس نے ان کی جیولری اور ہیلز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج پھر حذیفہ کو وہ پیاری سی لڑکی اور بھی پیاری لگی۔ وہ ہمیشہ سے نازک سی لڑکی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ مزنی سے وہ اپنے آئیڈیل کے مطابق لگی، اس نے جلد ہی فتینہ سے بات کرنے کا سوچا۔ فتینہ کچھ تحائف لیے جیسے ہی رہائشی حصے سے نکل کر باہر کی جانب لپکی، فراق و دوپٹے میں الجھتی جوہی وہ تیزی سے باہر کی جانب آئی، ہائی ہیل میں الجھتی پھسل گئی۔ جوہی نظر سامنے گئی، اندر آتا دریا وہیں پر رک کر شریر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فتینہ نے خونخوار نظروں سے اسے ہنستے دیکھا۔ اس بندے سے تو کسی اچھے کام کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ جوہی وہ اٹھی، بجائے اسے اٹھانے کے وہ اس کے ہاتھ سے گری چیزیں سمیٹ کر اس کو پکڑانے لگا۔ بہت شکریہ، یہ میں خود بھی اٹھا سکتی تھی، وہ تڑق کر بولی۔ ارے یہ تو غصے میں نظر آ رہا ہے۔ بول پن کا مظاہرہ کرتا وہ اسے سخت زہر لگا۔ بھئی، میں نے آپ کو اٹھانے جیسی غلطی اس لیے نہیں کی کہ پھر آپ نے میرے سر الزام دھرنا تھا کہ میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ آج آپ نے یہ حرکت بالکل ہیروئن والی کی ہے۔ اس کا شرارتی لہجہ جوں کا توں تھا، بلکہ اب تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسی چیپ حرکتیں میں بالکل نہیں کرتی، اس نے بھویں چکا کر کہا۔ ایسے ڈریس پہننے کا کیا فائدہ جو آپ کو ہیروئن بنانے والی حرکتیں کرے؟ اور کوئی کام نہیں آپ کے پاس سوائے مجھ پر ریسرچ کرنے کے؟ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو ہمیشہ کی طرح اس نے دریا پر چڑھائی کی۔ کیا کریں، اب یہ کام ہی ضروری ہے۔ آخر کو مستقبل میں مجھے ہی آپ کو جھیلنا ہے، دریا میں ٹھنڈی آہ بھری۔ ضروری تو نہیں، اس کے جواب پر وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکا۔ میری طرف سے جس مرضی XYZ سے اپنی مرضی سے شادی کریے گا،
मेरे साथ तो ये ताल्लुक भी मजबूरी का बंधा है, तो मैं ऐसे किसी ताल्लुक को निभाने के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगी। मेरी जन्म से आप आज़ाद है, जो चाहे फैसला करिएगा। दरिया को शशदर छोड़कर वो चीज़ें समेटते बाहर की जानब लपकी, उसके साथ मजाक को तूल देते। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस रिश्ते को इस अंदाज से सोचेगी। वो उसके लिए अब तफ्तीश की बात थी। रुखती होकर साशा को फ़िलहाल वो लोग होटल में बुक करवाए गए एक कमरे में लाए थे। वो 2 दिन वहाँ रहकर साशा ने ताहा के पेरेंट्स के साथ उनके घर चले जाना था, क्योंकि 2 दिन बाद इन लोगों को शरियार की तलाश में निकलना था। निमरा को पहले ही कोबरा कहीं ठिकाने लगा चुका था कि इसका इलम नहीं हो रहा था, जबकि शरियार का नंबर ट्रेस हो गया था। वो इलाका गैर में कहीं क्या पजीर था और उन सब को उसको पकड़ने जाना था। सब इन दोनों को ड्रॉप करके दरियाब लोगों के घर जा चुके थे। ताहा साशा का हाथ थामे अपने बुक करवाए गए रूम की जानब आया। चाबी वो पहले ही काउंटर से ले चुका था। लिफ्ट की मदद से वो होटल की तीसरी मंजिल की जानब आए, जहाँ पर एक तवील राहदारी में आमने सामने बहुत से कमरे थे। ताहा अपने मतलूबा कमरे के सामने जाकर रुका। चाबी से दरवाज़ा खोलकर साशा को अंदर लेकर आया, जो इस वक्त बड़ी सी चादर में चेहरा तक छुपाए खड़ी थी। ताहा रूम लॉक करके साशा को लिए बेड की जानब आया। ये चादर उतारने बेशक उसे बेड पर बैठाकर खुद बास्केट के बटन खोलकर उसे उतारा। जो ही साशा ने घूंघट उतारा, ताहा ने उसे देखकर मबहूत रह गया। कुछ लम्हे तो वो बोल नहीं पाया। दुल्हन के रूप में वो लग ही इतनी हसीन रही थी। जो ही उसने सर उठाकर गुमसुम खड़े ताहा पर नजर डाली से मुहियत से अपनी जानब तकता पाया। अपनी बास्केट उतार के उसमें से कोई तोहफा लिए ताहा उसके करीब बेड पर बैठ कर उसका हाथ थामे बहुत शुक्रिया कि आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। जज्बों से चूर लीजिए, पर साशा की हथेलियाँ पसीने में भीग गई। ऐसे मत कहिए, आपका शुक्रिया कि आपने मुझ जैसी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ताहा ने उसे घूरा। फिर वही बात। उसने मनसूनी गुस्से से उसकी जानब देखा। अब किसी भी किस्म की खुद तरसी की बात नहीं करनी, संजीदा अंदाज में कहते वो अपने हाथ में पकड़ी डिबिया खोलने लगा, जिसमें खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। ताहा ने हाथ आगे करके पहले उसकी जानब इजाज़त तलब करती नज़रों से देखा। साशा ने आस्ता से हाथ आगे किया तो ताहा ने नहायत मोहब्बत से वो ब्रेसलेट उसके खूबसूरत से हाथ में पहनाया, जहाँ कांच की चूड़ियाँ थी। फिर आहिस्ता से उसकी हाथ की पुष्ट पर बोसा दिया। साशा अंदर तक काम गई। ताहा ने होले से उसे अपने साथ लगाया। साशा, अगर मैं आपके पेरेंट्स को ढूंढूं, न जाने किस वजह से ताहा ये कह गया। बिल्कुल भी नहीं, जब इन्हें यह मालूम ही नहीं, ना उन्हें मालूम करना है कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई, या फिर मैं किस हाल में हूँ, तो मुझे भी इनसे कोई सरोकार नहीं। ताहा के कंधे से लगे उसने आखिरी बार अपने वालदैन के लिए आंसू बहाए। उसे अब उनके बारे में सोचना भी नहीं था। ओके यार, रोने की क्या बात है। फ़तीना के साथ उसे दिन रात इतने दिन रहकर भी आप बहादुर नहीं हुई। वो हल्के फुल्के अंदाज में उसकी कमर सलाते हुए बोला, नहीं, मैं वैसी नहीं बन सकती। ऐसी बहादुरी सिर्फ इसी पर सूट करती है। मुस्कुराते हुए उसे अलग होकर बोली, हाँ ये तो है। तभी तो दरियाब ने उसकी ख्वाहिश की थी। ताहा की बात पर साशा हैरान रह गई। क्या वाकई? जी बिल्कुल, ताहा ने तस्दीक की। हाउ रोमांटिक। वो इस वक्त ये भी भूल गए कि वो किस वजह से और क्यों ताहा के साथ वहाँ मौजूद है। अब उनके रोमांस को छोड़ें और कुछ मुझ पर नजरें करम करें। ताहा ने उससे फिर से अपने हिसार में लेते मोहब्बत से कहा। साशा की रुखसती के बाद फिर से वो सब इस घर को मुकफल करके वापस दूसरे घर में आ गए। फ़तीना फिर से कल की तरह जाग रही थी। कुछ तो साशा की कमी महसूस कर रही थी और दूसरी बात को वो महसूस करना नहीं चाहती थी। अभी तारीकी में लेटे उससे कुछ देर ही गुजरी थी कि मोबाइल फिर से वही नंबर जगमगाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अब की बार हेलो का तकल्लुफ़ करने के बजाय उसने सीधा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? दरिया की संजीदा मगर गंभीर आवाज़ ने उसकी दिल की धड़कनें बढ़ाईं। हमेशा की तरह बालक बिल्कुल ठीक। वो भी फ़तीना थी। स्पार्ट लहजे में बोली, अच्छी बात है। देखिए, मैं कभी भी बातों को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं, लिहाजा सिर्फ ये पूछना था कि क्या जो आपने इस वक्त वो सब कहा तो था, तो वो किस मरते पर? दरिया के सवाल पर वो चकरा कर रह गई। वो उम्मीद नहीं करती थी कि वो यूं बेधड़क उससे इसके रवैये की वजह पूछ लेगा। किस किस्म की गलत फहमी में आप मुब्तला हैं? वो झंझलाया था और फ़ातिमा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये हमेशा लापरवाह रहने वाला दरियाब है। गलत फहमी नहीं, यकीन है। क्या आपको सर ने हमारे निकाह के हो जाने के बाद कुछ नहीं बताया? दरियाब के सवाल पर वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। नहीं, क्यों, कोई ख़ास बात थी? वो भी अपने नाम की एक थी, इतनी आसानी से कैसे मानती? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, वो हैरत की तस्वीर बना बोला। फ़तीना ने भी कंधे उचका कर इधर उधर की कुछ बातें करके फ़ोन बंद कर दिया। कुछ बकवास की इस गाली इसने कोबरा, जो 3-4 दिन पहले निमरा को उठवा लाया था, अपने एक माह तहत से उसके बारे में इस्तफसार कर रहा था। पहले दिन तो उसने पूरी तरह मोहलत दी कि वो बताए,
کہ ان کے علاوہ کون ایسا شخص ہے کہ جو ان کے کام سے واقف ہے، اور اس دن ہاسٹل سے منشیات اور اسلحے کو غائب کروانے والی حرکت کس کی تھی؟ مگر جب ایک دن کی مہلت کے باوجود کچھ نہیں بولی تو اس نے اپنے بندوں سے کہہ کر اسے تھوڑی بہت مار لگوائی۔ جب پھر بھی وہ نہ بولی تب اس نے سزا میں اضافہ کیا۔ ابھی تک وہ اس کے سامنے نہیں گیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے بندوں کی مار سے ہی وہ سنبھل جائے گی، مگر وہ تو ڈیٹو کی نسل سے تعلق رکھتی تھی، وہیں کی وہیں اڑی ہوئی تھی۔ تم سب بیکار ہو، اب مجھے خود اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اپنے ماتحت کو خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا وہ صوفے سے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب گیا اور پھر اس کمرے کی جانب مڑا جہاں نمرہ موجود تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو یہ نمرہ کو دیکھ کر وہ تمسخر آمیز انداز میں ہنسا۔ یہ وہ نمرہ نہیں تھی جو چمکتی دمکتی اس سے ملنے پہلی دفعہ آئی تھی۔ 4 دنوں میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، منہ سجا ہوا تھا جہاں سے اب خون رس کر جم چکا تھا، رونے کے باعث آنکھیں سجی ہوئی تھی، زمین پر پھٹے کپڑوں میں اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ کوبرا حقارت سے اسے دیکھتا پاس گیا اور جوتے کی نوک سے سیدھا کیا۔ اس قدر مار کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، ابھی بھی بتاؤ گی کہ وہ کون تھا یا نہیں؟ اس کے بالوں کو سختی سے جکڑ کر کھینچتے ہوئے وہ گرایا۔ نہیں، کیونکہ وہ جو کوئی تھا میں تب تو اس کی مصلحت کو سمجھ نہیں سکی، مگر اتنا جان گئی ہوں کہ تم جیسے کریا لوگوں کو وہ انجام تک پہنچائے گا۔ جس طرح تم نے میرا ریشہ ریشہ تکلیف سے دوچار کیا ہے، وہ تم جیسوں کی رگوں میں اتر کر تمہیں نوچ لے گا۔ میں اپنے گناہوں پر اور دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے پر اللہ کے سامنے کبھی نہیں پچھتائی جتنا ان گزرے 4 دنوں میں پچھتائی ہوں، کیونکہ شاید برے کام کا انجام مجھے پہلے مرتبہ ملا ہے، اور اس پہلی مرتبہ میں ہی مجھے ہر وہ شخص یاد آیا جسے میں نے برباد کیا ہے، جسے میرے گندے عزائم نے برباد کیا ہے۔ میں نے پہلے دن ہی خود سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری چمڑی بھی ادھیڑ دو گے تو میں اب اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے یقین ہے وہ خود تم تک پہنچے گا۔ میں خوش نصیب ہوں، میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، میں نے بہت سا قیمتی وقت اس کے ساتھ گزارا ہے، جسے اللہ نے تم جیسے درندوں کے لیے موت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ روشن پیشانی والا جلد ہی تمہاری زندگی کو طری کر دے گا۔ میں خوش نصیب ہوں، بجائے تکلیف اور رحم کی بی کے جو الفاظ نمرہ کے لبوں سے نکلے وہ کوبرا کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ غصے سے بے حال ہوتا ہوا ٹھڈوں اور گھونسوں کی زد میں رکھ چکا تھا، اور تب تک نہیں ہٹا جب تک وہ ہانپنے نہیں لگ گیا۔ نمرہ بے جان پڑی تھی، نہ جانے مر گئی تھی یا بے ہوش تھی۔ کوبرا کے لیے یہ سب جاننے کا وقت نہیں تھا، نہ اسے ضرورت تھی۔ کون ہے آخر وہ کون ہے؟ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا، غصے اور جھنجھلاہٹ سے چلا رہا تھا۔ نمرہ کے فون میں موجود ہر نمبر کو وہ چیک کروا چکا تھا، حتیٰ کہ حیدر کے نام سے موجود نمبر کو بھی، مگر اس نمبر کا ریکارڈ کسی کمپنی کے پاس موجود نہیں تھا۔ نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ کس نے اور کس نام پر نکلوائی تھی سم۔ کوبرا اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا، نہ ہی شہریار کا کچھ پتا تھا اور نہ ان لوگوں کا جو اس کے لیے آسیب بن چکے تھے۔ نہ وہ لوگ اس کے سامنے آ رہے تھے، نہ وہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کھوج لگانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ بے بسی کا مقام تھا اس کے لیے۔ ابھی تک بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جنہوں نے کوبرا کے کام میں نرخہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر کوبرا ان پر ایسا حاوی آتا تھا اور اس انداز میں ان کے بارے میں پتہ کروا کر انہیں راستے سے ہٹاتا تھا کہ اس سے ٹکرانے والے پچھتاتے تھے۔ مگر اس مرتبہ یہ کون لوگ تھے جو نہ صرف اس کی پلاننگ کو تہس نہس کر رہے تھے بلکہ جبکہ سامنے ہوتے ہوئے بھی ایسے کام کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح انہیں پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ جو ایک نمرہ سے امید تھی کہ وہ کچھ بتائے گی، وہ بھی اپنے ایسے لب سیے بیٹھی تھی کہ اتنے تشدد کے بعد بھی وہ ان لوگوں کے بارے میں ذرا برابر اشارہ نہیں دیا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ جو تشدد اس نے نمرہ پر کیا تو اس کے بعد تو بڑے بڑے مردوں نے اس کے آگے زبان کھولی تھی۔ تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک دان پان سی لڑکی کو اتنی جرأت اور ہمت دے دی تھی کہ وہ اس سے ہر بات چھپا گئی؟ وہ کون ہے جس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ بہت معلوم کرنے پر بھی صرف اس سے اتنا پتہ چلا کہ کوئی حیدر نامی لڑکا تھا جس کے ساتھ کبھی کبھی نمرہ پائی جاتی تھی، مگر اب وہ لڑکا کہاں اور کدھر تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا حلیہ بھی بہت سے لوگوں نے صحیح سے نہیں بتایا تھا۔ اس لڑکے کا نمبر بھی بند تھا اور اس کے نمبر سے بھی کوئی معلومات نہیں مل پا رہی تھی۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور سب طاقت ہمارے پاس ہے، ہم جیسے چاہے دنیا کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، اور یہی وہ وقت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ انسان کا پانسا پلٹ کر اسے یہ دکھا دیتا ہے کہ محض ایک حقیر سی مخلوق ہے، اور حق سچ کا ساتھ دینے والا اللہ اپنے سچے لوگوں کے لیے خود ہی ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ وہ ہر رکاوٹ، ہر مشکل کو، ہر
ہر مشکل کو چیرتے ہوئے باطل پر فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ کوبرا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ جاننے سے قاصر تھا کہ حالات اس کے منافی کیوں جا رہے ہیں۔ ہر غلط کام کو سکون سے کرنے والا آج اللہ کی پکڑ میں آ کر زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، اور پھر وہ وقت بھی دور نہیں تھا جب اس نے سچائی کے پھیلائے ہوئے قفس میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینی تھی۔ آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جب دریاب نے فتینہ کو فون کیا۔ اگلے دن صبح صادق سے پہلے انہیں شہریار کو پکڑنے کے لیے علاقہ غیر کی جانب نکل جانا تھا۔ دریاب نے فتینہ کو بھی ساتھ لینے کا سوچا۔ اس کی بہت سی ڈیوائسز وہ لوگ ساتھ رکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی دریاب کو سب تین کا فون آیا کہ انہوں نے فتینہ کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ دریاب کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا کہ جس مقصد کا سوچ کے اس نے فتینہ کو اپنا ہمراہ چنا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ وہ حقیقت میں اسے ایسے ہی شریک حیات بنانا چاہتا تھا جو اس کے ہر مشن میں اس کا ساتھ دے۔ سب تین کا فون بند ہوتے ساتھ ہی اس نے کچھ سوچ کر فتینہ کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد پوچھے جانے والے سوال پر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔